अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से मैं बात करना चाहती हूं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में कहां खड़े हैं और कहां हमें होना चाहिए था। लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो बहुत ज्यादा खराब हुआ, बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, डिस्टर्ब हुआ। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने का तरीकाकार, ये सब कुछ एक नया चीज था बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। जहां पर ये चीज बच्चों के लिए नई थी, वहां पर उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और ज्यादा नई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम कुछ इस तरह से है मुआशरे का कि माएँ बच्चों को स्कूल भेज देती हैं और फिर उसके बाद घर का सारा काम किया, और जब दोपहर को बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं तो माओ को ये होता है कि अब आने वाले हैं, खाना बना लें, खाना लगा लें, और फिर उसके बाद उन्होंने एकेडमी जाना है। अब क्या सिस्टम है, अब बच्चों ने रहना ही घर है और वो ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन स्टडीज का या ई लर्निंग जिसे कहा जा रहा है आजकल, ई लर्निंग का जो एक सिस्टम है उसके थ्रू बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो बच्चों को चेक एंड बैलेंस रखती हैं, पढ़ा रही हैं, केयर कर रही हैं, लेकिन बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिनको समझ नहीं आता, जो नहीं देख सकती, जिनको ई लर्निंग की सेंस ही नहीं है कि इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो उन माओं के लिए भी बहुत बड़ा मसला है, और माओं के लिए है तो यकीनन बच्चों के लिए भी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूं कि हम स्कूल्स के हवाले से बात करें। आपने देखा कि तालीम यानी एक स्कूल की हम बात करें, हम इंस्टीट्यूट की बात करें, तो हमारे यहाँ किसी भी गली और मोहल्ले में स्कूल खोल लिया जाता है बिजनेस की गर्ज से कि बिजनेस आएगा, टीचर्स रखेंगे, बच्चों के एडमिशन होंगे, एक तो एडमिशन के टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम, फिर मंथली उनकी फीस आना। एक सिस्टम पूरा डेवलप कर लिया गया है कि छोटा सा अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो एक स्कूल खोल ले, बच्चे बहुत, गली मोहल्ले में है तो थोड़ी कम फीस कर लेंगे, मेन पर है, अच्छी सोसाइटी में है तो थोड़ी सी फीस ज्यादा हो जाएगी, उनका सिस्टम भी वैसा रहेगा। यहां तक भी बात समझ में आती है कि अगर एक पढ़ा लिखा बंदा स्कूल खोल ले और फिर उसको रन करे, तो एक स्कूल खोलने से पहले क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए आपके डायरेक्टर्स को, आपके प्रिंसिपल को, आपके ऑनर को, आपके टीचर्स को, तो वो किस तरह से होंगे, इस पर मैं चाहती हूं आज के प्रोग्राम में जनाब हम बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, 30 साल का इनका तजुर्बा है तालीम के शोबे में सर्व करते हुए। कैसे सर्व करती रहीं, एज अ टीचर भी काम किया, एज अ डायरेक्टर भी काम किया, बहुत अच्छी हमारी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एजुकेशनिस्ट तो हमारी हैं ही। साथ ही साथ जो इनकी स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने एक अरसा मुख्तलिफ ज़बरदस्त किस्म के नामवर स्कूलों में काम करने के बाद, एज अ डायरेक्टर, एज अ टीचर और उनकी मैनेजमेंट सारी हैंडल करने के बाद, ये नहीं कहा कि मैं एक अपना स्कूल बना लेती हूँ और अपना स्कूल रन करती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत से पेरेंट्स भी जानते हैं, मुझे तो सोसाइटी भी जानती है कि मैं मुख्तलिफ नामवर स्कूलों में रही हूँ और किरदार अदा करती रही हूँ। नहीं, इन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा इदारा खोलती हूँ जहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए। बड़ी डिफरेंट चीज है, बड़ी नई सी चीज है। इसी पर मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस टाइम बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं, असमत ज़हरा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बड़ी फ्रेश लग रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। असमत ज़हरा, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। जब जब बुलाएंगे जरूर आएंगे, क्योंकि आप काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं तो उसमें हमें भी आपका साथ देना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर औकात, एक पर्सनल सा क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे और इस पर बात करेंगे। टीचर्स को हम जब देखते हैं ना, तो एक टीचर्स वो होते हैं जो बच्चे को ऐसे गौर से देखते हैं, बच्चा जो है ना बस कहते हैं ओ किसी तरीके से टीचर की नजर आगे पीछे हो जाए। एक वो टीचर होता है जिसके फेस पे हर टाइम स्माइल होती है, बड़ा प्यारा सा चेहरा होता है, बच्चे बड़े उनसे अटैच भी होते हैं। तो मुझे आप उन टीचर्स में से लगती हैं, सारी जो आपका रहा दौरानिया वो ऐसा ही था, स्माइली फेस के साथ बच्चों को हैंडल किया। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो टीचर है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि तमीना, टीचर शुड लाइक अ मदर। टीचर जैसे माँ अपने बच्चे को देखे कभी भी जैसा भी हालात हो, वो खुशी होती है, उसको देखते ही उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, दिल से आती है। ठीक है। तो आप जैसे हम कहते हैं ना, ये जो मदरसा है, स्कूल है, इदारे हैं आपके, ये एक्सटेंशन ऑफ होम होते हैं। आपकी मॉन्टेसरी, आपके प्री स्कूल ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो टीचर है वो लाइक मदर हो, कि एक माँ ने अपना बच्चा माँ के हवाले किया, तो फिर उसके लिए उसको सारे ही वैसा ही शफकत वैसे देनी चाहिए, वैसे ही उसका लम्स, प्यार, उसको टच, हर चीज, बिल्कुल अटैचमेंट, उसकी केयर ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चे को टीचर में अपनी माँ ही नजर आनी चाहिए। और देखिए, हमारा मजहब भी तो कहता है ना कि ये स्पिरिचुअल पेरेंट्स है, टीचर जो है स्पिरिचुअल पेरेंट्स है, रूहानी माँ बाप है। तो जो टीचर है उसको स्माइलिंग फेस होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और उन बच्चों को अपना ही बच्चा फील करना चाहिए
پھر یہ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا تعلیم کے ساتھ تربیت، جی تو ہم نے صرف بچے کو ABC الف بے پہ اور 1 2 3 نہیں سکھانا، ہم نے ان کی گرومنگ بھی کرنی ہے، صحیح ہے، ہم نے ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب بچہ اٹیچ ہوگا آپ کے ساتھ تو پھر آپ کی ہر بات مانے گا، تو بچے کی پرسنالٹی تبھی ڈیولپ ہوگی جب ٹیچر خود بھی رول ماڈل ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً جب ٹیچرز خود رول ماڈل ہوں گے تبھی جا کے بچوں کو بھی وہ ویسا ہی ایک شاہکار بنائیں گے، تراشیں گے اس طرح سے. اچھا، آپ نے گفتگو کے دوران عصمت زہرا یہ بات کی کہ کلرفل سی کلاسز ہوتی ہیں بچوں کی، نرسری کی بات کریں، مونٹیسری کی بات کریں، پھر آگے 1 2 3 آ جاتی ہے. کتنا بچے پر اثر ہوتا ہے ماحول کا، کلاس کے ماحول کا؟ دیکھیے بچے جو ہے نا وہ اپنے در و دیوار سے سیکھتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے یہ ابزاربنٹ مائنڈ ہوتے ہیں. اس وقت بچہ ابزارب کر رہا ہوتا ہے، ان کے وہ کلر سے بھی سیکھ رہے ہیں، آپ کے سافٹ بورڈ سے بھی سیکھ رہے ہیں، ٹیچر کے جیسے واک ٹاک سے بھی سیکھ رہے ہیں. بچے ہر چیز سے، ہم کیا کہتے ہیں بینگ پیرنٹ، ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو کسی گلی میں لے کے عام اسکول میں ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب تھوڑا بڑا ہوگا تو کسی پھر اچھے اسکول. نہیں، جو اس کی بیس بننی ہے نا، جو اس کی بنیاد بننی ہے وہ انہی اسکولز میں بننی ہے. فاؤنڈیشن دیکھیے، ایک کمرہ بھی بناتے ہیں آپ، ایک تو اس کی بنیادوں پہ کتنا آپ فوکس کرتے ہیں. ایک بچے کی پرسنالٹی بننے جا رہی ہے، ایک اس کی شخصیت بننے جا رہی ہے. تو یہ جو کلاسز ہیں، اس کی کلر اسکیم، اس کے ڈیکور پہ، ڈیکوریشن پہ، اس کے سافٹ بورڈز پہ، تھیم بیسڈ سافٹ بورڈز ہو رہے ہیں. ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں. ہمارا انسٹیٹیوٹ الحمدللہ گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ، جس میں ہم ٹیچر کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ٹیچر بننا کیسے ہے، آپ نے اس کو چیزوں کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو ان کے ٹریٹس آف ٹیچرز، پھر اس کے ساتھ ساتھ کلاس روم مینجمنٹ، یہ ہمارا مین فوکس ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ کلاس روم کے یہ سب چیزیں بچے کی شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں. بالکل بچے کی شخصیت پر اثر ڈالتی ہیں. اور آج کل کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں کرونا سے اور لاک ڈاؤن سے ذرا ہٹ کر، کیونکہ یہ کرونا اور لاک ڈاؤن تو اب آیا نا، ہمیشہ سے تو ایسا نہیں رہا، تو بچے جو ہیں وہ پریکٹیکلی بہت زیادہ سیکھتے ہیں. اس کی اگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم پاکستانی اسکول سسٹم کی بات کریں تو ہمارے ہاں بچے کی بک ہوتی ہے، ورک بک ہوتی ہے، یا دوسری پکچرز بنائی ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں A for ایپل. بچہ سیکھ رہا ہے کہ ہاں اے سے ایپل ہوتا ہے اور ایپل سیب ہوتا ہے جو ہم گھر میں کھاتے ہیں. ایسے ہی ٹیچرز بتا رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو. اچھا، امریکن سسٹم کی ہم بات کریں، آؤٹ آف کنٹری کی ہم بات کریں، تو وہ باقاعدہ ایپل ہاتھ میں پکڑ کے بتاتے ہیں کہ دس از ایپل. تو وہ بچے کو بھولتا نہیں ہے پریکٹیکل. مطلب ہم بڑے بھی ایسے ہی ہیں کہ جب تک ہمیں صحیح طریقے سے سمجھایا نہ جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ نہیں سمجھتی کہ وہ پریکٹیکل سسٹم اب آ جانا چاہیے تمام سکولز میں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. الحمدللہ سیم یہی میتھڈ ہم اپنی ٹیچرز کو سکھاتے ہیں. اس کو مونٹیسری میں کہتے ہیں 3 پیریڈ لیسن. وہ 3 پیریڈ لیسن یہ پورا ایک میتھڈالوجی ہے. اس کے تھرو ہم ان کو ایک کنکریٹ آبجیکٹس دکھاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ایپل ہے تو ایپل دکھائیں گے، اسے بتائیں گے یہ کیا ہے، واٹ از دس. پھر اس کے بعد اس کی اگلا سٹیج ہوتا ہے ہم اس کی ریکگنیشن کرواتے ہیں، پھر اس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں. تو جب یہ 3 سٹیجز سے بچہ گزر جاتا ہے اسے 3 پیریڈز کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کانسیپٹ ساری زندگی نہیں بھولتا. تو یہ والا جو طریقہ ہے جو آپ جو امریکن کہہ لیں یا برٹش کہہ لیں، باہر دنیا میں تھا، بیسیکلی یہ مونٹیسری کا طریقہ ہے. اسے کہتے ہیں مونٹیسری ٹیچرز ٹریننگ، جس کو ہم 100% اپنی ٹیچرز کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے بچے کو اس طرح سے سکھانا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ لانگ ٹائم جو لائف ٹائم ہوتا ہے، یہ بھولتا نہیں ہے، کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے نا. اچھا، آپ کا ایک بڑا اچھا سا انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گی، لیکن 2-3 سوال ہیں میرے پاس پہلے جو میں چاہتی ہوں کہ لازمی آپ سے پروگرام میں کیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے. ہمارے ہاں جب میتھمیٹکس کا پیریڈ آتا ہے بچوں کا، وہ چھوٹی کلاس کا ہو یا وہ بڑی کلاس کا ہو، بڑی کلاس سے مراد ہے میٹرک تک کی میں بات کری ہوں، 1 to میٹرک 1 to 10. تو اس میں جو بھی آپ کے کوسچنز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ ٹیچر اس کا سولوشن آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، بچے ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے، جو بھی اس کا فارمولے کے تحت کوسچن سالو کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد باقی کا ہوم ورک دے دیا جاتا ہے گھر کہ اب آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے. کچھ بچوں کو وہ میتھڈ سمجھ میں آتا ہے اور کچھ بچے کہہ دیتے ہیں یس سمجھ آ گئی. ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یس اوپر والا ہے یا صحیح والا یس ہے، یقیناً ٹیچر کو سمجھ آتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں عصمت زہرا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ اصل میں جو یہ طریقہ ہے نا، یہ روٹ لرننگ، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں رٹا لگوانا، کہ ہم میتھس بھی رٹے سے پڑھواتے ہیں،
ہم تو ایسے ماشاءاللہ اتنے اوور سمارٹ ہیں, ہم تو او لیول بھی رٹو سے کروا رہے ہیں. اچھا دیکھیے بات یہ کہ جب تک جو میتھس ہے نا, میتھس مین کوگنیٹو سکلز, اگر آپ اپنے بچے کے کوگنیٹو سکلز کو انہینس نہیں کریں گے, اب یہ 1 سے 10 تک کیوں پرابلم آتی ہے کہ یہ بھی ان کی بیس نہیں بنی ہوتی. ہم جو مونٹیسری میں جو ان کو مٹیریل دیتے ہیں نا, ہمارا میتھس کا پورا ایک ماڈیول ہے, 3 منتھس ہم ان کو سکھاتے ہیں اپنے ٹیچرز کو کہ آپ نے میتھس پڑھانا کیسے ہے. اور جب پلے گروپ, نرسری, KG کے بچے کو جب ہم کوگنیٹو سکل سکھا دیتے ہیں, 1 آنورڈ جب وہ فارمل ایجوکیشن میں آتا ہے اس کے لیے میتھس کو سمجھنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے. میتھس کے جب تک آپ کانسیپٹس کلیئر نہیں کروائیں گے, کوگنیٹو سکلز ان کے اندر انہینس نہیں کرائیں گے, ان کی اس ڈومین کو جب تک آپ اجاگر نہیں کریں گے تو وہ میتھس مسئلہ ہی رہے گا, وہ یہی والا رہے گا جو آپ نے کہا. تو اس کے لیے میتھڈالوجیز ہیں, اس کے لیے بہت سی ہم ایک جو کورس کرواتے ہیں اسکول مینجمنٹ کا, جس میں 25 میتھڈز ہیں, میتھڈالوجیز ہیں. کہ ٹیچنگ بائی آسکنگ ہے, برین اسٹارمنگ ہے, جگسا ہے. اچھا یہ آئیڈیا کیسے آیا, مطلب اتنا یونیک آئیڈیا ہے, اور اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا سسٹم ہو, ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے. تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ یہ والا جو کورس تھا یہ میں نے خود ایڈیکسل سے کیا تھا, UK سے. ٹھیک ہے, یہ والا جو یہ, کیونکہ میں نے جب یہ کورس کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھیں جب تک آپ اسٹوڈنٹ سینٹر کلاس, ہم کہتے ہیں ایکٹیو لرننگ, اسٹوڈنٹ سینٹر کلاس, کہ اسٹوڈنٹ سے ہم بلوائیں, اسٹوڈنٹس کو تھنک کروائیں, اسٹوڈنٹس اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. اگر اسٹوڈنٹ بیٹھا رہے گا ایز اے آئیڈل ہو کے اور بالکل وہ بلینک ہو کے, تو وہ آپ نے جیسے کہا یس تو وہ کہہ دے گا, لیکن اس کا مائنڈ کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے, اور وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہا. وہ تو بس ٹائم دیکھ رہا ہے کب بریک ہوگی, کب پیریڈ ہوگا. لیکن جب آپ ان کو ایکٹیو لرننگ میں ڈالتے ہو, ان کو ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہو, انوالو کرتے ہو, تو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 40 منٹ کیسے گزر گئے, اور وہ اس کے اندر خود انٹو ہوتا ہے. اس میں اس لیے اسٹوڈنٹ کا پارٹ 80% ہوتا ہے ان میتھڈالوجیز میں. ٹیچر از جسٹ اے فیسیلیٹیٹر, ٹیچر از جسٹ کوچ, وہ 20% صرف انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی. تو یہ ایسی مزے کی میتھڈالوجیز ہیں, یہ جب ہمارے ٹیچر سیکھ لیتے ہیں نا, تو یہ والے سارے مسئلے, اور یہ صرف میتھس کے لیے نہیں ہے, ہر سبجیکٹ کے لیے, ہر سبجیکٹ میں ہم ان کو میتھڈالوجیز بتاتے ہیں کہ کون سی میتھڈالوجیز آپ نے یوز کرنی ہے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا, یہ اس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ آئیڈیا اس طرح آیا تمینہ کہ جب میں نے ڈفرینٹ اسکولز میں ایز اے ڈائریکٹر کام کیا, کریکولم ڈیولپ کیا, کوالٹی ایشورنس کی, پورے پاکستان میں جتنے بھی اسکولز ہوتے تھے میں جا کے ان کے اسکول کی کوالٹی چیک کرتی تھی, جا کے چیک کرتی تھی جو ہم نے کریکولم بھیجا وہ امپلیمنٹ ہوا ہے. وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ اسکولز تو ہیں, ایکڑوں پہ ہیں, بڑے بڑے اسکول ہیں, بڑے ڈیکور ہیں, بہت بورڈز لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بڑی مارکیٹنگ ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ, لیکن ٹیچر مسنگ ہے, ٹرو ٹیچر ایلیمنٹ مسنگ ہے. تو مجھے وہاں سے یہ خیال آیا کہ نہیں, کام تو ٹیچر پہ کرنے والا ہے. اور ہم صرف ٹیچر پہ نہیں کرتے, جو اسکول مینجمنٹ کا کورس کرواتے ہیں پرنسپلز بھی تیار کرتے ہیں, لیڈرشپ. اچھا کیا کیا کچھ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں تیار ہوتا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد جیسے کہ ہم انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یہ بتائیے عصمت زہرا کہ آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا ہے جہاں پر ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹیچرز کی ہم ٹریننگ کی بات کریں تو اس میں یقیناً بہت کچھ آ جاتا ہوگا, اور ماشاءاللہ سے آپ مختلف جگہوں پر کام کر رہی ہیں اس ٹائم اپنے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے مختلف جگہوں پر ایز اے ڈائریکٹر سرو کیا ہے. تو کیا سیکھا, کیا آگے سکھانے جا رہی ہیں؟ اب میں خاموشی سے بیٹھی ہوں اور ڈیٹیل سے مجھے بتائیں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کیا ہوتا ہے, کیسے سکھایا جاتا ہے ٹیچرز کو, کیسے بتایا جاتا ہے, کن کن چیزوں پر بتایا جاتا ہے؟ جی مسٹر مینا, جو ہم نے ادارہ کھولا ہے گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ, اس کا مین تھیم تو یہ ہے کہ ہم نے ویمن امپاورمنٹ کرنی ہے. ہمارے پاس جو میجورٹی فیمیلز آتی ہیں, ویسے میل بھی آتے ہیں, کوئی جینڈر کی وہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا کہ میل نہ آئے, لیکن چونکہ ہمارے کورسز زیادہ مونٹیسری کے بارے میں ہیں, ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں خواتین میں ہی ہوتا ہے, اور اسکول مینجمنٹ کے بھی کورسز ہیں. ہمارے پاس اسکول ڈائریکٹرز آتے ہیں, پرنسپلز آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں, لیکن چونکہ 80 سے 90% فیمیلز آتی ہیں, اور وہ فیمیلز ہیں جو ان میں سے میجورٹی نیڈی ہیں, ڈائیورسی ہیں, سیپریشن ہے, ویڈو ہے, اس طرح, کیونکہ ظاہر انہوں نے اپنے گھر کو چلانا ہے, سپورٹ کرنا ہے.
تو ان کے لیے پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کورس ڈیزائن ہی ایسا ہے, چاہے ہمارے کچھ 6 months کے کورسز ہیں, کچھ 1 year کے کورسز ہیں, مگر ہم ود ان 3 months ان کو تیار کر کے جاب پہ کھڑا کر دیتے ہیں. الحمدللہ جاب بھی دلواتے ہیں, جاب دلواتے ہیں ہم, کیونکہ ہمارے پاس نیٹ ورکنگ ہے, میرے اپنے 30 years ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارا کورس ڈیزائن بھی ایسا ہے کہ ہم ان کو صرف اگر مونٹیسری کروا رہے ہیں تو صرف مونٹیسری نہیں کروا رہے, ہم انہیں انٹرویو اسکلس کروا رہے ہیں, سی وی پریپریشن کروا رہے ہیں, اور لائف اسکلس پہ, سوشل اسکلس پہ بہت ہمارا کام ہو رہا ہے. لائک ہم انہیں اسٹریس مینجمنٹ کرا رہے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کروا رہے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ سکھا رہے ہیں. ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں, فیمیلز آتی ہیں, کیونکہ یہ کچھ ان کے سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں, بہت سی ٹراما میں بھی ہوتی ہیں, بہت ساروں کے ساتھ کہ مس ہیپ ہوتے ہیں, تو پھر ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. اچھا, ہمارے کاؤنسلنگ سیشن بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی آتے ہیں نا, ود ان 3-4 months یہ بہت اچھی جاب پہ چلے جاتے ہیں, اور ایک جسے کہتے ہیں معاشرے میں باعزت طور پہ خود بھی سروائیو کرتے ہیں, اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے جو اس میں مین جو کورسز رکھے ہیں وہ تو یہی ہے, اسکول مینجمنٹ, ٹھیک ہے, جس میں پرنسپلز ہیں, 1 to کلاس 10 کے ٹیچرز تیار کرتے ہیں, مونٹیسری میں پری اسکول کے ٹیچرز, اور ECC ہمارا جو ہے نا اس وقت بڑا یونیک ہے. ECC پہ اتنا کام نہیں ہوا پاکستان میں, اس میں ہم سارا پریکٹیکل کرواتے ہیں. ECC سے کیا مراد ہے؟ ارلی چائلڈہڈ کیریئر ایجوکیشن. بیسیکلی یہ بھی جو ہے کلاس پلے گروپ سے لے کے کلاس 3-4 تک کی ٹیچرز ہم تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اتنا زبردست ہم ان کو ٹیچنگ میتھڈولوجی سکھاتے ہیں کہ ان کو جابس ملتی ہی ملتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک, مطلب لائک 6 years ہو گئے ہمیں اس ادارے کو چلاتے ہوئے کہ کوئی آئی ہو اسٹوڈنٹ اور اس کو جاب نہ ملی, اور اچھی جاب نہ ملی ہو. اچھا, تو اس پہ جو مین جو تھیم ہے نا, کہتے ہیں نا روشن دان کھولے, ہوا اذان آئے, ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے. تو مین ہمارا تھیم بھی یہی ہے کہ ہم کہ یہ پے بیک کا ٹائم ہے. 30 years میں اللہ کا شکر ہے, نیم فیم اللہ نے عزت دی ہے, بالکل, اور بہت اچھی کی پوسٹ پہ کام کیا ہے. اب مین یہ ہے کہ یہ پے بیک کا ٹائم ہے, سوسائٹی کو جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو اس میں ہماری بڑی اکنامیکل سی, نومینل سی ہماری فیسز ہوتی ہیں. فری ورک شاپس بھی بہت ہوتی ہیں, پیڈ بھی جو ہوتی ہیں وہ اتنی کم ہوتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ ہمیں یہ کہتے ہیں میم آپ ہم سے فیس نہیں لے رہے, آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں. یہ ان کے میجورٹی کے ورڈز ہوتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں. تو بس اس میں ایک جو سینس آف اچیومنٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارے, اور پھر انہوں نے جا کے دیکھیں مین جو اسکول میں جو رول پلے کرنا ہے وہ ٹیچر نے کرنا ہے. اگر آپ ایک ٹیچر پہ کمپرومائز کریں گے, ہمارے جو اسکول میں پرابلم ہے ہم ٹیچرز کو سیلریز نہیں دیتے. ٹھیک ہے, بہت کم سیلریز دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں, مطلب اس پہ آ کے آئی ڈونٹ نو کمپرومائز کرتے ہیں. لیکن ہمارا ٹیچر اتنا ویل اکوپڈ ہوتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں عصمت زہرا, بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور یہ بات میں بھی نوٹ کرتی ہوں. آپ کا چونکہ 30 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ زیادہ اچھے سے اس کا جواب بھی دیں گی اور وجہ بھی بتائیں گی کہ ہمارے یہاں آپ کسی بھی اسکول کے ڈائریکٹر کی بات کر لیں, چلے ڈائریکٹر کو چھوڑیں, اکاؤنٹنٹ کی بات کر لیں, اکاؤنٹنٹ کی سیلری بھی زبردست ہوگی. ٹیچر جو سارا دن کھپ رہی ہے, بول رہی ہے, سمجھا رہی ہے, اس کی سیلری نہیں ہوتی کوئی خاص. کیوں؟ دیکھیے اس میں ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ٹیچر کو عزت دو. ٹیچر کا ہم ٹیچر کے جو پیشہ ہے نا اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, سب کو, پوری نیشن کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا, یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سروائیو بھی وہی کرتا ہے جس کا پیشن بھی ہو. اگر آپ کا ٹیچنگ میں پیشن نہیں ہے تو آپ تو جلدی سے کوئٹ کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بہت سارے جو اسکول آنرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں, وہ تو ٹیچرز کی ویلیو کرتے ہیں, ضرور کرتے ہیں, ان کو اچھی سیلریز بھی دیتے ہیں, بہت اسکول دیتے بھی ہیں. لیکن جن کو خود ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے, اس لیے ہم نے اسکول مینجمنٹ کا جو کورس ہے نا وہ ہم کراتے ہی اسکول ڈائریکٹرز, آنرز اور پرنسپل کے. جب وہ خود اس بات کو ویلیو کریں گے نا کہ دیکھیں ایجوکیشن, کوالٹی آف ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے صرف ان کو ڈگری, ایک پیس آف پیپر نہیں دینا, ہم نے ایک قوم تیار کرنی ہے. تو پھر وہ اس کی ویلیو, اور آپ کا ٹیچر جب ٹرینڈ ہوگا نا تو اس کو سیلری اچھی ملے گی. ابھی میں آپ کو بتاؤں اس لاک ڈاؤن میں میجورٹی اسکولز نے, ذرا ان کے بھی پرابلمز ہیں, ان کو فیسز بھی ملی, انہوں نے ٹیچرز کو فائر کر دیا, ٹرمینیٹ کر دیا. جی ہمارے ادارے کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں انہیں کہیں بھی کسی نے ٹرمینیٹ نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنا ویل اکوپڈ ٹیچر ہمیں ملے گا کہاں سے. ٹھیک ہے. تو ٹیچر کو خود بھی چاہیے نا کہ جب وہ اس پروفیشن میں آئے ہیں تو اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں اب
ایک اینکر ہے مس امینا اور ایک ایسی ہیں جو اتنا پیشن سے کام نہیں کری, تو فرق تو ہوگا. ٹھیک ہے, ہر پروفیشن میں, صرف ٹیچر میں نہیں ہے. صحیح. کون کتنا انوالو ہوتا ہے, کون کتنا آنرشپ لیتا ہے, کون اس میں کتنی جان مارتا ہے. بالکل تو صحیح. ٹیچرز کو بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ جب اس شعبے میں آ گئی ہیں تو اپنے آپ کو ہائیلی جو اسکلڈ کریں, ویل اکوپڈ کریں, اور اپنے پروفیشن کو سمجھیں, اس کی کیا میتھڈالوجیز ہیں, 21st سینچری کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں. بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو آنے والے دور کا جو ایجوکیشن ہے وہ دو. یہ جو حضرت علی کا قول ہے. تو جب اتنے بڑے جو شخصیت ہے, جب ہمیں کہہ رہے ہم خود ویل اکوپڈ نہیں ہوں گے تو اپنے بچوں کو آنے والے دور کا کیسے سکھائیں. اچھا, آپ نے کہا کہ اسکول مینجمنٹ میں پرنسپلز بھی آتی ہیں اور ان کو بھی آپ کورس کرواتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں. پرنسپلز کو کیا سکھاتے ہیں؟ پرنسپلز کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایک تو لیڈرشپ کوالٹیز, باس نہیں بننا آپ نے, لیڈرشپ کوالٹیز. دوسرا آپ نے ٹیم بلڈنگ کیسے کرنی ہے. تیسرا جو کریکولم ہے, جو پڑھانا ہے وہ کیسے پڑھانا ہے, کیونکہ آپ نے آبزرو کرنا ہے نا کلاسز کو بھی. بالکل وزٹ کرنا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا میتھڈالوجیز کیا ہونی چاہیے. خود آپ اپنے ٹیچرز کو ٹرین کر سکتے ہیں, ان کو ٹرینر بھی بناتے ہیں, کریکولم ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں, اسسمنٹ سکھاتے ہیں, ان کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ساری آ جاتی ہے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کیسے آپ نے کروانی ہے. تو یہ اتنا واسٹ ہے نا. وہ کہتے ہیں نا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اسکول کھول لیں اور اس کے بعد آپ جب تک اس کی ایک ایک چیز آپ کو پتا ہوتی ہے اور پھر آپ اپنے ٹیچرز کو بھی سکھا سکتے ہیں. آپ اپنی جیسے آپ نے بات کی پیرنٹس کو مدر اویئرنیس ورکشاپ کروائیں. پیرنٹس وہ کون کروائے گا؟ پرنسپل جب خود سیکھے گا تو اپنے اسکول کے پیرنٹس کو بلا کے ان کو بھی ویل اکوپڈ کرے گا. بالکل جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آن لائن میں مدرس کو نہیں آتا تو مدرس کو بھی تو ہم سکھائیں گے نا. بالکل صحیح. تو ہم تو اپنے آن لائن کورسز سے مدرس کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ہوم اسکولنگ کیسے کرنی ہے. خود سیکھے. اپنے بچے کو نیپولین نے کہا تھا تو مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہیں, یہ سب چیزیں انٹر لنک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ ٹیچرز کو بھی ویل اکوپڈ ہونا چاہیے. ویل اکوپڈ سے کیا مراد ہے؟ کیا کیا کچھ ایک ٹیچر کے اندر وہ کون کون سی خصوصیات ہیں, وہ کون کون سی ٹریننگ ہے جو اس کے اندر ہونی چاہیے؟ جی بہت ویلڈ کویسچن ہے مس امینا. دیکھیں اگر آپ پری اسکول کے ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پری سے مراد 1 to 3 پلے گروپ نرسری کے جی, اوکے کے جی جو آپ کا مونٹیسری ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اگر آپ مونٹیسری کے ٹیچر ہو, پری اسکول کے ٹیچر ہو, تو اس کی میتھڈالوجیز اور ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے خود بھی 3 پیریڈ لیسن ہے مونٹیسری کے, ان کو ہم نے. اچھا ہم اس کو نا سیکشن وائز ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ پری میں کیا کیا ہونا چاہیے ٹیچر کے اندر. پری اسکول کے ٹیچر کے لیے ڈیفینیٹلی ایک تو سب سے پہلے اس کو چائلڈ سائیکالوجی کا پتا ہونا چاہیے. سب سے ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس 30 بچے ہیں, 40 بچے ہیں, اس میں ایگریسو بھی ہیں, ہائپر بھی ہیں, شائے بھی ہیں, انٹروورٹ بھی ہیں, ایکسٹروورٹ بھی ہیں, زندی بھی ہیں, رونے والے بھی ہیں. تو بینگ اے ٹیچر آپ کو چائلڈ سائیکالوجی کا وہ ہم ان کو سکھاتے ہیں سارا. اچھا. دین ہم کہتے ہیں سارے اسکول یہ کہتے ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ. ہمارا اسکول تو ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. یہ ایک اتنا کامن ورڈ ہے جو ہر کوئی یوز کرتا ہے, مگر ان میں سے 80 سے 90% کو پتا ہی نہیں وہ ایکٹیویٹی کون سی ہے. اچھا تو ہم وہ اپنے ٹیچرز کو پری اسکول میں سکھاتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے بچوں کو کروانی ہے. جیسے مونٹیسری کروا رہے ہیں تو ہم ان کو سیلف کیئر سکھاتے ہیں, کیئر آف انوائرمنٹ سکھاتے ہیں. ٹیچرز کو سکھاتے ہیں, وہ پھر بچوں کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. مینرز سکھاتے ہیں, ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں, سوشل اسکل سکھاتے ہیں, آپ کو کیئرنگ اینڈ شیئرنگ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. دین سینسوریل پہ کام کرتے ہیں, جو بچے کے 6 سینسز ہیں ان پہ کام ہوتا ہے بہت زیادہ. پھر ایک ہمارا ماڈیول ہے جیسے آپ نے بات کی میتھمیٹکس کی, کوگنیٹو سکلز کیسے ان کی انہینس کرتے ہیں. پھر ہم ان کو آرٹ اینڈ کلچر کا بتاتے ہیں, آپ نے اپنے معاشرے میں رہنا کیسے ہے, ڈفرینٹ ریلیجنس کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ڈفرینٹ ہمارے ہاں یہ بہت سارا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر لائف سکلز ہیں, یہ بہت واسٹ ہے. یہ جب ان کو یہ اسی کو ہم کہتے ہیں ویل, جب ٹیچر سیکھتی ہیں ویل اکوپڈ ہو جاتی ہیں, ان کو جب یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ جا کے اپنے پھر بچوں کو سکھاتی ہیں. لیکن اگر بغیر سیکھے جائیں گی تو پھر وہ کہیں گی, وہ ایک ہے نا کہ ایک ٹیچر پڑھا رہی تھی, کہہ رہی تھی سی یو پی سب
تو ایک ایجوکیشن منسٹر آیا, اس نے کہا سی یو پی سپ نہیں ہوتا, سی یو پی کپ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو اتنی سیلری دے رہے ہیں, میں تو اس میں یہی کراؤں گی, جب مجھے سیلری بڑھائیں گے تو میں پھر فونکس کے ساتھ کراؤں گی. تو پھر ہم اپنے ٹیچر کو یہ سمجھاتے ہیں کہ سیلری از اے سیکنڈری تھی. آپ جتنے پہ انہوں نے اپنے ان سے کر لیا, اس کو آپ نے بیچ میں نہیں لانا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کو فونکس کے ساتھ سکھاتے ہیں, جو نیو اب ٹیکنیکس ہے, فونکس ہیں, اسٹوری ٹیلنگ ہے, سرکل ٹائم ہے, رائمز ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ٹیچرز کو سکھاتے ہیں, جو کہ کوئی ادارہ نہیں کروا رہا. کوئی پاکستان میں, سوری ٹو سے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم ایک ٹریڈیشنل اس میں آ رہے ہیں, ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے, دنیا میں کیا, ہم خود ریسرچ کرتے ہیں, ہمارا اپنا R&D ہے کہ نئی چیزیں کیا اس وقت ہے, 21st سینچری کے مطابق ٹیچر تیار کرتے ہیں. پھر وہ چاہے جہاں بھی ہے, چاہے وہ بیگووال کی ہے, چاہے ٹانڈا کی ہے, چاہے وہ مرید کے میں ہے, چاہے وہ کہاں, پورے پاکستان سے ہمارے پاس, سوابی کے, گلگت بلتستان سے, مردان سے, یہ سب لوگ ہمارے ساتھ آن لائن بھی کورسز کر رہے ہیں, آ کے بھی کرتے ہیں. لوگ یہاں پہ ہاسٹل میں آ کے رہتے ہیں اور کرتے ہیں. جب یہ ویل اکوپڈ ہو جاتے ہیں, پھر جا کے اپنے اداروں میں اپنے سکھاتے ہیں, بلکہ وہاں ٹریننگ بھی دیتے ہیں. ہمارا ٹیچر ٹرینر بھی بن جاتا ہے. تو ہمیں یہ ہے کہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں اتنے ٹرینر بنے, کیونکہ ایک ادارہ ایک وہ کافی نہیں ہے. بالکل اب یہ ایک سیکشن کی بات ہے. اب جو اگلی ہم بات کر رہے تھے پری کی نا, پری کی بات کریں, اب پرائمری, ہاں جی, اب ہم کلاس 1 سے 10 کی بات اکٹھی کر لیں گے. اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہے پرائمری اور اس میں سینئر میں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سب سے پہلے تو ان کو وہ 25 ویز سکھاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں TWT, ٹیچنگ وداؤٹ ٹاکنگ. ٹیچر نے جا کے صرف لیکچر نہیں دینا, جا کے صرف بولتے نہیں رہنا. جیسے آپ نے بتایا کہ جی آپ انہیں کہ جی اوپن یور بکس, پیج نمبر دس, فرسٹ ٹیچر ول ریڈ, دین اسٹوڈینٹ ول ریڈ, دین آپ نے بورڈ پہ لکھ دیا, نوٹ بک پہ وہ انہوں نے لکھ لیا, دیٹس اٹ, اور ہوم ورک دے دیا اور کہانی ختم. اور بچے نے بس وہ جسے کہتے ہیں کاروائی ہو گئی, ایک اسے کہتے ہیں ٹریڈیشنل طریقہ کار, روٹ لرننگ. نہیں, ہمارا وہ نہیں ہے. ہم وہ جو اپنی کلاس 1 سے آنورڈ ٹیچرز کو سکھاتے ہیں وہ ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی ایکٹیو لرننگ, کہ آپ نے بچے کو انوالو کیسے کرنا ہے, بچے کو آپ نے ان کے کوگنیٹیو سکلز کو کیسے انہینس کرنا ہے. ان کو ریسرچر بنتے ہیں ہمارے ٹیچر, ہمارے اسٹوڈنٹ خود اس کو ریسرچ کرتے ہیں, خود اس میں پیئر کوچنگ ہوتی ہے, ان کے گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. وہ بہت سارے مطلب وہ ایکسیلنٹ ویز ہیں جس میں 2000 کے اسکول والا بچہ بھی وہ ایجوکیشن لے لیتا ہے جو اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے 15,000 20,000 والے, ان کو وہ والی کوالٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہم اسٹوڈنٹ سینٹر ساری کلاسز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم پھر اپنے ٹیچر کو صرف اسے ہی نہیں سکھاتے, بلکہ ہم کریکولم ڈیولپ کرنا, ٹرم پلاننگ ہے, لیسن پلانز ہیں, بلوم ٹیکسانومی ہے, اسیسمنٹ ہے, بہت کچھ ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کیسے کرنا ہے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ آپ نے کیسے کنڈکٹ کرانی ہے, ان کو آپ نے اسیسمنٹ کیسے کروانی ہے. بہت وہ ایک ایک آپ سمجھیں کہ ایک ڈیپتھ میں جا کے ہم ان کو سکھاتے ہیں. وہ جب ٹیچر تیار ہو جاتے ہیں, پھر کلاس 1 سے 10 کوئی سبجیکٹ ہو, کوئی بھی آپ سمجھے کہ اسکول ہو, اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی. ٹھیک ہے, ہاں, ہم ان کو پرابلم سالور بھی. اچھا, ہمارے ہاں جس طرح سے ٹیچرز کی ہم بات کرتے ہیں, میں سبھی کی بات نہیں کر رہی, لیکن کچھ لوگ ایسے ٹیچرز ہیں ابھی بھی جو کلاس میں بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ کوسچن سالو کرتے ہیں, یا ایک پیسج لکھا اور اس پیسج میں سے انڈر لائن کیا کہ یہ مشکل ورڈ ہے, چلیں اب میں ان کی آسانی والے ورڈز آپ کو لکھواتی ہوں, آپ لوگ نوٹ کریں. بچے اپنی اپنی کاپیز پہ نوٹ کرتے ہیں, پیریڈ ہو جاتا ہے کمپلیٹ. ٹیچر کہتی ہے اینی کوسچن, بچے کہتے ہیں نو ٹیچر, سب آ گیا ہمیں. پھر اس کے بعد بیٹھ کے آپ اسی پیسج کے متعلق سوال پوچھیں تو کسی بچے کو نہیں آئے گا, کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے رٹا سسٹم. ٹیچر نے اگلے دن اس کا ٹیسٹ لینا ہے, بچوں نے گھر میں اس پہ رٹا لگانا ہے اور اگلے دن آ کے لکھ دینا ہے. اس میں وہ کیا بول رہے ہیں, 10 لائنوں کا پیسج ہے یا 5 لائنوں کا پیسج ہے, اس میں کانسیپٹ کیا ہے, بات کیا ہو رہی ہے, یہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا. تو رٹا سسٹم بھی بہت بڑی مصیبت ہے بچوں کے لیے. بالکل, اصل میں یہی تو ڈیلیما ہے سوسائٹی کا کہ ہم ٹریڈیشنل ٹیچنگ اور جسے ہم کنونشنل ٹیچنگ کہتے ہیں اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, اس میں ہم باہر نہیں نکلتے. ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے
बोर्ड में जाना है तो अभी से हम इनको तैयार कर लें, इतने ज्यादा रट्टू तोते बना दें, इतने हाफिज बना लें, किताबें हिफ्ज कर लें कि ये इसमें देखिए टीचर को पहले खुद सीखना पड़ेगा ना. ऐसे ही है. ये जो आपने बात की ना मुश्किल अल्फाज, हाँ. मैं अपने टीचिंग में कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो कि टीचर्स ही होते हैं, हाँ. कि जब आप ही कहेंगे मुश्किल अल्फाज हैं, हाँ. जिस अल्फाज को आप एज ए टीचर मुश्किल कह रहे हैं वो बच्चों के लिए कितना मुश्किल होगा. ठीक है. तो आप इसमें टर्मिनोलॉजी यूज करें ना. ठीक है. चेंज करें. ठीक कि है. टुडे आई विल इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स. ठीक है. टुडे वी विल मीट विद न्यू फ्रेंड्स. ठीक है. थोड़ा सा आप इसको उनके लिए भी वो करें, आसानी हो, मतलब अगर बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है तो बड़े अच्छे अंदाज में हो. जी जी. तो आपने मुश्किल अल्फाज नहीं कहना. और ये जो आपने तरीका कहा ये तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है. इसी से निकालने के लिए तो हम दिन रात. अच्छा हाँ, इससे हम निकालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं. अस्मत ज़हरा, आपने ये कहा, इसके बावजूद हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में ये कॉन्सेप्ट है, हमारे पेरेंट्स में भी, कि जब बच्चे की डिटेल मार्कशीट आती है ना, फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की या फिर फाइनल की, तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं अच्छा फर्स्ट टर्म के इतने मार्क्स थे, ये परसेंटेज थी. देन नेक्स्ट पेज सेकंड टर्म में इतने मार्क्स आए, इतनी परसेंटेज है, ओके. फाइनल में क्या है, इतने है. ये तो ज्यादा नहीं आए, कोई नंबर उतने ही है, तुम्हारे बहुत गंदे बच्चे, तुम नालायक हो. ये जो ऑब्टेनिंग मार्क्स का सिस्टम है ना, ये मुझे बड़ा तकलीफ दे लगता है बच्चों में. क्योंकि एक बच्चा है उसमें इंजीनियरिंग की खसूसियात हैं, एक बच्चा है उसमें पेंटिंग की खसूसियात हैं, एक बच्चा है उसको डॉक्टर बनने का बड़ा अच्छा शौक है, एक बच्चा है वो गाता बड़ा अच्छा है. क्योंकि माएँ और टीचर बहुत ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारती हैं. बाप चूंकि घर से बाहर होते हैं ज्यादातर टाइम, तो ये अपने बच्चों की जो खसूसियात है अगर वो पहचानना चाहें तो बड़ी आराम से पहचान लेती हैं. माओ को समझ आ जाती है कि इसको कहाँ पे इंटरेस्ट है, टीचर को भी आ जाती है. तो आप क्या समझती हैं कि सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के सिर्फ इस पर कहना कि इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया और बच्चा नालायक है, ये गलत बात होती है? जी, ये जो टैगिंग हम कर देते हैं ना बच्चे पे, तो वो कि वो बच्चे की पर्सनैलिटी डिमोलिश हो जाती है. बच्चा आगे कुछ नहीं कर सकता. इसके लिए मिस नवीना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, पेरेंट्स की अपनी काउंसलिंग. ठीक है. क्योंकि हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्रिंसिपल जो आते हैं स्पेशली स्कूल में, हम उन्हें ये कहते हैं आपने अपने पेरेंट्स को बुला के पेरेंटिंग वर्कशॉप करवानी है. पेरेंट्स को, मैं तो कहती हूँ स्कूल में सबसे ज्यादा एजुकेट पेरेंट्स को करना पड़ता है. ठीक है. उन्हें बताना होता है, ये जो आपने बात की कि आपके बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, बच्चे ने किस, आप देखिए जितने सक्सेसफुल लोग हैं आप उसकी एक लिस्ट बनाएं और उनके इंटरव्यूज करें. और आप उनसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि सर आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे, आपने ग्रेजुएशन में, या मैम आपने मुझसे ये नहीं पूछा अभी तक कि आपने कितने मार्क्स लिए. ठीक है ना. तो आपके यहाँ कितने आती है पर्सनैलिटीज, आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि आपकी मार्कशीट क्या थी, आपके क्या मार्क्स थे, आपने क्या रिजल्ट दिया. ठीक है ना. लेकिन आप उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं. अचीवमेंट्स क्या है? अचीवमेंट्स तो उनकी सोशल स्किल्स हैं, वो उनकी लाइफ स्किल्स हैं. अचीवमेंट्स क्या है? वो जो उन्होंने माशरे के लिए कंट्रीब्यूट किया, वो तो वो है. ठीक है. आप या बिल गेट्स को देख लें, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनली इस वक्त जिन पे रिसर्च हो रही है, जिन पे थीसिस हो रही हैं, तो क्या वो तो सारे ड्रॉप आउट्स वाले स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. उनके तो ये पेरेंट्स को बताना जरूरी है कि स्कोरिंग से निकल आए, ग्रेडिंग से निकल आए, ये परसेंटेज से निकल आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन से निकल आए. अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें. हर बच्चे का अपना एप्टीट्यूड है और हर प्रोफेशन ही काबिले कदर है. असल चीज ये होती है आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल करें, आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें, उसको सीखें. अच्छा, हमारे मुआशरे का अस्मत ज़हरा ये भी एक अलमिया है, मैं इसे अलमिया कहूंगी. वालिद साहब और वालिदा यानी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, जबकि बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर बनने में. बच्चा कहता है मैंने तो टीचर ही बनना है, या मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने आर्मी में जाना है, जो भी बच्चे की ख्वाहिश होती है. पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि नहीं इसने डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर बनाने के लिए उसको फोर्स भी किया जाता है, उसको अच्छी तरह से भी तैयार करने की कोशिश की जाती है, उसको बर्डन डाल के, प्रेशर डाल के भी कोशिश की जाती है. फिर जहां भी आपने एडमिशन कराना होता है प्री मेडिकल के लिए, वहां भी आपकी कोशिशें होती हैं कि नहीं बनाना तो मैंने डॉक्टर ही है. बड़ी छोटी सी बात है, मे भी मेरी बात से लोग मुत्तफिक ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कि बात दुरुस्त है कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और इतना शौक है आपका कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे का नाम है अहमद,
احمد کو ڈاکٹر بنانا ہے تو بھائی احمد کے ابا کیوں نہیں بن گئے؟ اگر ان کو اتنا ہی شوق تھا وہ خود ڈاکٹر بن جاتے. ہو سکتا ہے میری بات سے لوگ متفق نہ ہو لیکن بات تو ٹھیک ہے نا. ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ڈاکٹر بنے, ہم اپنے بچوں یہ تو نہیں ہے نا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کیا تو بچہ یہ کام کرے اگر نہیں انٹرسٹ. لیکن ہوتا یوں ہی ہے, ہوتا یوں ہے. اگر آپ تھوڑا سروے کریں نا, جو میں نہیں کر سکی نا وہ میں چاہوں گی میرے بچے کر لیں میجورٹی. لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب ہم اپنے اسکولز میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, انہیں پروفیشنز کا بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب آنے والے زمانے کے پروفیشنز میں تو جو لسٹ ہے اس میں تو کوئی ڈاکٹر اور انجینئر تو ہائی رینکنگ پہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب تو آئی ٹی کا زمانہ ہے, سارا گیجٹس کا زمانہ ہے, اب تو چیزیں ساری اور اسپیشلی یہ جو کووڈ-19 ہے, پینڈیمک نے تو ساری چیزوں کو چینج کر دیا. ابھی آپ دیکھیں اس وقت جو لوگ جن لوگوں نے بزنس کیا ہے اس عرصے میں تو وہ تو وہی ہیں جو آن لائن کورسز, ایپس کے ویب ڈیولپر ہیں, آئی ٹی ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ہر پروفیشن کا فائدہ ہے. ایون میں تو کہوں گی میڈیا ہے, میڈیا نے بہت رول پلے کیا ہے, بہت. میڈیا کا اپنا ایک, میڈیا کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن اس میں بھی وہی لوگ آگے آئیں گے جو ایکسل کریں گے, جو ویل اکوپڈ ہوں گے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جسٹ میس کمیونیکیشن از انف اور آپ جائیں گے اور بالکل بھی نہیں. آپ ڈگریز کی اگر بات کریں, بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اگر آپ نے میس کمیونیکیشن کیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کمپلیٹ ہیں, ایسا نہیں ہے. جب آپ ڈگری لے کر کالج سے یونیورسٹی سے آتے ہیں نا تو آپ کے پاس جسٹ ہوتا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا جو آپ نے 16 سال پڑھنے کے بعد لیا ہوتا ہے, فیسز دینے کے بعد. پھر آپ کو جب آپ کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں نا تو آپ کو آتا کچھ نہیں ہے, اس ٹائم آپ کی ٹانگیں ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ سیکھتے کیسے ہیں؟ پریکٹس سے, ایکسپیرینس سے. کام کرتے ہیں, ڈے بائی ڈے انسان سیکھتا ہے, اور یقیناً جب تک وہ کام کرتا رہتا ہے ہر دن وہ سیکھتا ہے. آپ یقین کریں میرے پروگرام میں جو پرسنالٹیز آتی ہیں, یقیناً جیسے آپ ماشاءاللہ سے ایجوکیشنسٹ ہیں, کوئی ڈاکٹر آ گئے, میں ہر شخص سے ایک نئی چیز سیکھتی ہوں کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے. اچھا, اس میں آپ کیوں سیکھتی ہیں کہ آپ لرننگ موڈ میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ لرننگ موڈ میں ہیں, اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس میں یہ کہتی ہوں کہ مس امینا پیشن اور پروفیشن جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میریکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ کا یہ پیشن ہے, صرف پروفیشن نہیں ہے. بالکل صحیح, آپ کا پیشن ہے. آپ کو آدھی رات کو بھی بلائیں گے, مجھے پتا ہے آپ جتنی ماشاءاللہ اس میں کمیٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایسے ایسے پروگرامز, ایسے ایسے شو, ایسی آپ نے جو کوریج کی ہیں جہاں پہ خواتین نہیں جاتی. ٹھیک ہے, زندگی کو بھی آپ جو داؤ پہ لگاتے ہیں. بالکل صحیح, یہ آپ کا پیشن ہے. ٹیچر اگر یہ بات سمجھ لینا جو ہم انہوں سمجھاتے ہیں اپنے کورسز میں کہ اس کو پیشن سمجھیں, اس کو یہ نہ کر آپ لوگوں کی لائف چینج کر رہے ہیں. وہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا وہ کل کا فیوچر ہے. آج کی بچی کل کی ماں ہے, آج کا بچہ کل کا باپ ہے. آپ نے ان کی لائف میں چینج لانا ہے. تو آپ نے صرف ان کو یہ رٹے لگوا کے اور ان کو یہ پیس آف پیپر دے کے نہ بھیجیں, آپ ان کو ان کی پرسنالٹی کو چینج کریں. اور یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے, یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں ریسرچ کہتی ہے کہ 0 to 6 کے درمیان جو ایج ہوتا ہے نا, اس میں بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو مس کر دیں گے نا پھر اس کے بعد پھر آپ نے کر دیا, پھر وقت نہیں ہاتھ آئے گا. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں کوئی بھی پروفیشن ہے ہمیں اس کی ویلیو پیرنٹس کو بتانا ہے. اس میں اسکول بہت وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں. مدرس کو بلائیں, مدرس کو میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ فادر چونکہ بیزی ہوتے ہیں, پیرنٹس کو بلانا اکٹھا وہ بھی بہت اچھا ہے, پیرنٹس کی ورک شاپ رکھیں. لیکن مدرس کو چونکہ مدر نے بچے کے ساتھ بار بار رہنا ہوتا ہے, ان کو بتائیں کہ آپ اپنے بچے کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھیں, بچے کے رجحان کو دیکھیں کس طرف ہے, اور اس کو آپ اس میں ایکسل کروائیں, اس میں آپ ان کو سپورٹ کریں. لیکن ان کو بائی ہک اینڈ کروک ڈاکٹری اور اچھا مجھے اب یہ بھی بتائیے, ایک تو یہ بات ہو گئی نا کہ ڈاکٹری اور انجینئرنگ, وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے شعبے کون سے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے تک ایسا ہوتا تھا جی ڈاکٹر بننا ہے بچے کو, یا انجینئر بنانا ہے, وکیل بنانا ہے, یہ بڑے اچھے ہیں. مطلب جس گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا تو سمجھا جاتا ہے یہ پڑھا لکھا گھر ہے. یہ پہلے ہمارے یہ کانسیپٹس تھے. لیکن اب چونکہ آئی ٹی کی طرف باتیں آگے, بہت سی نئی چیزیں کھل گئی ہیں, مائنڈ سائنسز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا ہے جن کا مجھے بھی نہیں پتا. مطلب بدلتے دور کے ساتھ, جدید دور کے ساتھ چیزیں بھی جدید ہو رہی ہیں. اور یہ جو بچے ہیں آج کل کے یہ بھی بڑے تیز ہیں. کیا آپ کو اپنے بچپنے میں موبائل یوز کرنا آتا تھا؟ obviously دیکھا بھی نہیں ہوگا. دیکھیں وہی اسی لیے ابھی دیکھیں ہمارے اگر بچپن میں یہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو اس وقت جن لوگوں نے فیوچرسٹک اپروچ کی, ٹھیک ہے, مجھے آج بھی یاد ہے میں بیکن ہاؤس میں تھی تو ہم نے ایک کانفرنس کرائی تھی اسکول آف ٹمارو, ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے اگلے 10 سال کو ہم نے
सोचा था कि अगले 10 साल बाद क्या होगा, तो आप चाहे स्कूल चला रहे हैं, चाहे घर चला रहे हैं, कोई आप देखें कि आने वाले 10 साल 20 साल में क्या होने वाला है, बिल्कुल उसको आप फोरसी करें। यस, ठीक है, आप उसको देखें और उस पे काम करें। बिल्कुल। और अगेन देखें, आज भी देखें बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, बड़े सारे फोटोग्राफर्स हैं, बड़े ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें वो बहुत अर्न कर रहे हैं, डिजाइनर्स हैं। तो इसका मतलब है कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिस असल खराब है, मतलब जो आप कहेंगे वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन असल चीज क्या है, उसमें एक्सेल कौन कर गया, ब्रांड कौन बन गया। ठीक है, ब्रांड बनने के लिए, एक्सेल करने के लिए आपको मैडनेस की हद तक काम करना पड़ता है। बिल्कुल, और फिर जाके कामयाबी फिर होती है, दीवानगी दिखानी पड़ती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। असमत ज़ारा, ये बताइए, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों के साथ उनकी टीचर्स का ज्यादा टाइम गुजरता है या उनकी मदर का टाइम ज्यादा गुजरता है, उसमें वो अपने बच्चे की स्किल्स और उसमें अपने बच्चे का वो टैलेंट भांप लेती हैं अगर भांपना चाहें। अच्छा, बच्चे का टैलेंट भांप लिया, टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, बच्चा बड़ा हो गया, फिर जो पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि हम डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कर्नल बनाएं, बच्चे को उस फील्ड में बना भी दिया, भेज भी दिया। अब यकीन करें, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शौक क्या है, सिंगिंग का। नाम कहाँ बनाया, सिंगिंग में। इसी तरह से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की बात करें जिसमें बैठे वो एक दूसरे को हंसा रहे होते हैं, पता नहीं एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए क्या यूज होता है, लाफ्टर के लिए काम कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं कि स्कूल में, कॉलेज में या माँ वो तो नहीं सिखाती थी कि तुमने बेटा अगले बंदे को जुगत कैसे लगानी है, नहीं सिखाती थी ना, वो उनके अंदर था, वो निकलना ही निकलना है, आप जबरदस्ती नहीं दबा सकते। माओ को ये समझ लेना चाहिए कि अब वो दौर नहीं है कि आप बच्चे को कहें कुर्सी पे बैठ जाओ तो बच्चा बैठा रहे। बच्चा कहेगा क्यों बैठूं, कितनी देर बैठना है, आप क्यों नहीं बैठ रही। अब बच्चे आगे से ये क्वेश्चंस करते हैं, और ये आप ज्यादा बेहतर समझती हैं क्योंकि आपने तो 30 साल गुजारे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर वो किसी बाय हुक एंड क्रूक या बाज़ दफा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट में चले, आप उनकी मर्जी का प्रोफेशन अडॉप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन जो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, बिल्ड इन होता है, उसको तो फिर हैयत में होता है, मैं कहूंगी हैयत में होता है, वो तो फिर निकल के ही रहता है। वो निकलना ही निकलना है। और आप देख लें, बड़े लोग बहुत ज्यादा CSP ऑफिसर बन के भी, डॉक्टर्स बन के, इंजीनियर्स बन के, आर्मी में जाके भी वो अपने टैलेंट को फिर भी वो यूज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू करते हैं, और उसमें नाम पैदा करते हैं, नाम भी बना लेते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो ये सारी चीजें, असल में ये चीजें ना, मैं अगेन कहूंगी, स्कूल में काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग करनी है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग। बाज़ बच्चे को खुद भी नहीं पता होता मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। बिल्कुल। तो ये सारी ये हमारे ना गैप्स हैं, ये हमारे स्कूल में गैप्स हैं, जो हम अपने प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को सिखाते हैं कि बच्चे की जो है ना रुझानात को देखें। अच्छा, ये बताएं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉकडाउन की वजह से, या इसे ये कहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से हम ई लर्निंग सिस्टम में डेवलप हो गए। ई लर्निंग सिस्टम में हम उस हद तक काम नहीं कर पाए, या उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए था, चूंकि हमारे लिए ये सब कुछ एक नया है और पहली मर्तबा है। अब अगले साल जब बच्चे होंगे, यही तो वो कहेंगे हाँ कुछ कुछ समझ में आ रहा है, नए बच्चे जो होंगे वो कहेंगे समझ में नहीं आ रहा। तो एजुकेशन सिस्टम पहले की निस्बत डाउन हो गया है। अगर इसी तरह ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? देखिए, एक तो ये कि ये जो भी सूरत हाल आई है, ये इतनी अचानक आई है कि इसके लिए कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार, ठीक है ना। हाँ। बाहर दुनिया, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ है, ठीक है। और जाहिर है कि हम एक रेगुलर क्लासेस ले रहे थे, स्कूल सारे थे, और ऑनलाइन का, तो इन चीज़ों को समझने में, सीखने में जाहिर है कि थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अभी देखें, हम ऑनलाइन कोर्सेज को जो स्कूल समझ गए हैं ना, वो बहुत कामयाबी से चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चला रहे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि उस्ताद का नेमुल बदल नहीं है। सही। जो एक उस्ताद रेगुलर क्लास में इंटरेक्टिव जब क्लासेस होती हैं, जाहिर है देखिए आपका अपना एक ओरा भी होता है, ठीक है ना, और टीचर के अंदर से भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, तो उसका तो डेफिनेटली ये नेमुल बदल नहीं है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब हम अगर बिल्कुल ये कह, अच्छा, ये ऑरा जो होता है, ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ऑरा क्या चीज है, जबकि मैं ऑरे को समझती हूँ। अब ऑरा क्या चीज है, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं, आम लोगों के लिए समझ में आ जाए, आसानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चेयर पे बैठी हुई हैं और मैं बाहर से आई हूँ और मैं असमत ज़ारा को नहीं जानती, तो असमत ज़ारा जो है, उनकी जो स्माइल, उनका जो फेस या उनका जो बात करने का अंदाज है, वो है उनका ऑरा। अगर असमत ज़ारा मुझे ऐसे करके देखेंगी तो मैं कहूंगी ओ बहुत सख्त है भाई, मैंने इनसे बात नहीं करी। ये एक एग्जाम्पल है ना, ऑरा इसे कहा जाता है।
آپ کی بالکل وائبز ہوتی ہیں, آپ کے اندر سے پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں, نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں, آپ اگلے کو کیسا جیسچر دے رہے ہیں, اس کے لیے آپ کتنا ویلکمنگ ہیں, اس کو آپ کیسے لے رہے ہیں, کیا دینا چاہ رہی ہیں, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں آپ کی. تو یہ آپ ظاہر ہے کہ ریگولر کلاسز تو امپورٹنٹ ہے تو, لیکن دیکھیں جب تک ریگولر کلاسز نہیں سٹارٹ ہوتی, یا جب انشاءاللہ اب تو خیر گورنمنٹ نے الاؤ کر دی, اللہ کرے وہ اس پہ قائم بھی رہے کہ حالات نے ساتھ دیا اور بالکل میں رہا کہ بالکل, اور حالات بھی سب سے بڑی بات ہو کہ حالات بھی سب چیزیں اگر 15 سپٹمبر سے کھل جاتے ہیں ایس او پیز کے ساتھ تو شکر ہے دنیا زندگی واپس آ جائے گی. لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو تیار رکھنا چاہیے. اب ہم یہ کہ کہ 7 مہینے اسکول نہیں کھلا یا 1 ایئر نہیں, تو ہم اب بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں ہم دیکھیں کون سی ایپس ہیں. اچھا, اس میں ایک جو بات آن لائن میں, کیونکہ ہم بھی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, اسکولس کے تھرو بھی ہم کروا رہے ہیں, اس میں جو مین چیز ہے نا مدر اویئرنیس ورکشاپ. اگین پہلے ماں کو تیار کریں, ہمیں ماؤں کو بتانا پڑے گا کہ دیکھیں ہم نے آپ نے اس کا فالو اپ کیسے کرنا ہے. ہم نے تو بچوں کو بتا دیا, سکھا دیا, اس کے بعد آپ نے اس کو کیسے فالو اپ کرنا ہے, آپ نے ٹیچر بننا ہے. اب گھر میں ٹیچر آپ ہیں تو وہ اس کے لیے بھی ان کی تھوڑی سی ٹریننگ کرنی بھی ضروری ہوتی ہے, اور یہ سب چیزیں ہیں. لیکن انشاءاللہ جتنی اب تیزی سے ایپس آئی ہیں, اور کچھ ایسی بھی ہیں ایپس جو کہ فری آف کاسٹ ہیں, جس میں بہت زیادہ برڈن نہیں ہے, وہ بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں اور ہم سیکھیں. اچھا, آپ نے کبھی سوچا اس حوالے سے کہ میں اپنے گلوبل انسٹیٹیوٹ ہے آپ کے ادارے کا نام, اس کی کوئی ایپ بنا لوں تاکہ تمام کے تمام ٹیچرز, چونکہ آپ نے ماشاءاللہ 30 سال اپنی فیلڈ میں گزارے ہیں مختلف زبردست قسم کے اسکولز میں, برانڈز میں, تو تمام کے تمام آپ کے ساتھ لنک میں بھی ہیں, ان تمام کے لیے آسانی ہو جائے جو نہیں جانتے. جی بالکل, ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, پورٹل پہ کام کر رہے ہیں اس وقت. بتایا کیوں نہیں, بس وہ جب چیز بن جائے گی انشاءاللہ پھر اس کو لانچ کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی تو وہ ان پروسیس ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی جب چینج آتا ہے نا اس کو اڈیپٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہم بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, ہمیں اس کے ساتھ کوآپ کرنے میں بڑا ٹائم لیتے ہیں. تو جو بھی چینج آیا, اب ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا, پوری دنیا کو نہیں پتا تھا یہ پینڈیمک کا, اب آ گیا تو ہمیں اس کے ساتھ کوآپ کرنے, اس کے اندر سے چیزیں نکالنی. دیکھیں ہر چیز کے اندر خیر ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر جو ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہمیں اس میں سے خیر نکالنا. ہر رات کے بعد دن, بالکل ہر رات کے بعد دن ہے. اب دیکھیں خیر کیا, لیکن کبھی کبھی رات لمبی بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں پھر بھی اگین امید تو ہے نا کہ دن آنا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی رات ہو یا لمبی رات ہو, تو سویرا تو آنا ہی آنا ہے. تو پر امید رہنا چاہیے, اور خود بھی پر امید رہے, اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس کے اندر بھی پازیٹیوٹی لائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نا ابھی یہ آن لائن یہ چیزیں کچھ بھی کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. صرف کیوں مشکل لگ رہی ہے, ہم سیکھ نہیں, آتا نہیں ہے, آتا نہیں ہے. جب سیکھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا. ساری دنیا کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور ہم تو ویسے بھی دیکھا جائے ہمارا جو خطہ ہے یہ تو بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں, بڑے بریلینٹ لوگ ہیں. تو جن سکولز نے اس کو اڈیپٹ کر لیا وہ اس سے نکل آئے ہیں. باقی جو تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں تو چلو وہ بھی نکل آئیں گے. ہمیں سونر اور لیٹر یہ چیزیں سیکھنی چاہیے, سیکھنی پڑیں گی. اور اس کے اندر بھی بہت کچھ دیکھیں. ہم کیا اب کہتے ہیں کووڈ-19 ٹھیک ہے, یہ اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے, اس وبال سے جلد نکالے, ہم سب کی دعا ہے. لیکن اس کے اندر سے ہم پازیٹیوٹی نکالیں. لیکن تمینہ میں اور آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کرنا تو ہم چاہتے ہیں, ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب اللہ نے ہمیں ٹائم بھی تو دے دیا نا. بالکل صحیح, لیکن اب بہت سارے تو ہم اس کے اپنے آپ کو پھر ایکسل کر لیں. تو اب اس کے اندر سے پازیٹیوٹی نکالنا ہمارا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے مختلف سکولز میں سرو کیا ایز اے ڈائریکٹر. جب آپ کے پاس کوئی کلر ڈے کے حوالے سے ایکٹیویٹی آتی تھی تو اس ٹائم آپ کے کیا ایکسپریشنز ہوتے تھے, کیا کمنٹس ہوتے تھے, کیا آرگیومنٹس ہوتے تھے؟ دیکھیں جو کلر ڈے ہے نا وہ ہم کراتے ہیں پری اسکول میں, ٹھیک ہے. اس کا مین مقصد ہوتا ہے سگنیفیکینس آف کلر. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس کلر کی سگنیفیکینس بچے کو بتانی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی لرننگ کروائی. اس میں ایک آسان سے ایک طریقہ ہے کہ آپ اسکریچ سے کام کریں, آپ ریسائکلنگ کروائیں. لیکن 2 طریقے ہوتے ہیں نا کام کریں. جیسے خواتین ہوتی ہیں گھر میں سگڑ خواتین, ٹیچرز کو بھی ایسے سگڑ بننا چاہیے. ہم انہیں کی بتاتے ہیں کہ آپ ہر وقت پیرنٹس کے خرچے نہ کروائیں, ہر وقت ان کی پاکٹ پہ برڈنائز مت کروائیں. اگر آپ انہیں کہیں کہ جو آپ کے گھر میں چیزیں ہیں, یلو چیزیں ہیں, جو اگر سپوز یلو کلر ڈے ہے تو آپ نے وہ لے کے آئے, یلو ٹوائز ہوں گے, یلو چیزیں ہوں گی. مقصد ہوتا ہے کلر کی پہچان کرانا, اس کی اس کی اہمیت بتانا. اس کے ساتھ آپ ان کو کچھ جو فروٹس بھی جو اس وقت چل رہے ہوں یلو وہ لے آئیں, اس کی آپ انہیں مکس کر کے
کوئی چاٹ بنوا لیں, کوئی ایسی ڈش بنوا لیں, بچے شیک بنوا لیں, بچے وہ کھائیں بھی پیئیں بھی, ان کو اس کا فائدہ, اس کی سگنیفیکینس بھی بتائیں, اس فروٹ کی بھی سگنیفیکینس بتائیں, چیزوں کو انٹیگریٹ کریں, اور انہیں کہیں کہ اور ان کو اینڈ ٹائم پہ مت کہیں کہ بیٹا کل یلو ڈے ہے, کل آپ سب لوگوں نے یلو کلر کے ڈریسز پہن کے آنا. نہیں, اگر آپ 1 منتھ پہلے اپنے کیلنڈر میں ان کو پتا ہو, مینشن کر دیں, گھروں میں نوٹس بھیج دیں, ڈائریز پہ لکھ دیں, بہت سے طریقہ کار. پھر پیرنٹس کیا کریں گے, جو انہوں نے ان کے ڈریسز بنوانے ہوں گے نا, ان کے پاس اگر پہلے سے انٹیمیشن آئی ہے کہ پورے سال میں ان کے 3 کلرز کے ہونے ہیں, تو وہ پھر پہلے سے جو ان کے ڈریسز بنائیں گے یلو, گرین, ریڈ, انہی کے اندر ہی رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں جو اسمارٹ وے سے کر سکتے ہیں, لیکن کرنے کا طریقہ کار نہیں جانتے. کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی, میسج میرا یہی ہے کہ جو میں اپنے یوتھ کو, اپنے ٹیچرز کو, اسکول والوں کو یہ کہوں گی کہ نو ایکسکیوز, کہ ہم لوگ جب کام نہیں کرنا چاہتے تو ہم بہت سی جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ کام نہیں کر سکے, یہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, ہم یہ نہیں, کیونکہ یہ نہیں تھا تو ہم یہ نہیں کر سکے. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں, یہ ایک وقت آیا ہے پینڈیمک کا, کووڈ-19 کا. اس وقت ہم سب لوگوں کو ایز اے نیشن ابھرنا ہے. ہم سب ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں, اور ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہیں ہم اس میں بیسٹ ٹو بیسٹ دیں, اپنے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, اپنی نیشن کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا عصمت زہرا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.